Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Hina Noor, in charge Department of Special Education, Allama Iqbal Open University. आज हम प्रोग्राम नंबर 2 ऑफ कोर्स कोड 8327 सुपरवाइज स्कूल्स ऑब्जर्वेशंस इन स्पेशल एजुकेशन के साथ हाजिर हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने कोर्स कंपोनेंट्स और कोर्स रिक्वायरमेंट्स का जिक्र किया था ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस कोर्स की नेचर क्या है और इसमें क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम हम कवर करेंगे कि हमने इस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स को बनाना कैसे है, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले तो ये जहन में रख लीजिए कि इन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, वो 8 एरियाज़ आपके मैनुअल में मेंशन्ड है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिज़िकल एंड हेल्थ इम्पेयरमेंट, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्लो लर्नर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस। ये वो तमाम एरियाज़ हैं, यानी आपने ऐसे तमाम बच्चे जो कि इस तरह के प्रॉब्लम के साथ आपको मिलते हैं, चाहे वो एक ही स्कूल में आपको इकट्ठे मिल जाएं या आपको अलग अलग स्कूलों का विज़िट करना पड़े, लेकिन मकसद ये है कि आपने इन बच्चों को जाके ऑब्ज़र्व करना है। जहाँ तक ज़िक्र है लर्निंग डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस का, तो बच्चों का सवाल ये होता है कि ये कहाँ से मिलेंगे हमें। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी स्पेसिफाइड स्कूल नहीं है जो कि लेबल के साथ बता रहा हो कि हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे मौजूद हैं, और इसी तरह इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस वो हर जगह मौजूद नहीं हैं। आपने ये करना है कि अपने एरिया में इसको ख़ुद सर्च आउट करना है। आपका रीजन आपकी इसमें हेल्प करेगा, वो आपको अप्रूव्ड स्कूल लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें बताया जाएगा कि ये स्कूल किस किस डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रूव्ड है। वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के स्कूल्स भी आपको बताएगा, उसकी लिस्ट देगा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की भी देगा, सबकी देगा। लर्निंग डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आपको जनरल एजुकेशन स्कूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा स्कूल मिले जहाँ पर आप समझते हैं कि ये बच्चे काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, तो आप भी अपने रीजन की हेल्प कीजिए और उनको स्कूल की मालूमात दीजिए ताकि वो लिस्ट में ऐड अप हो जाए। अच्छा जी, अब जब हम इन स्कूल्स में जाएंगे तो हमने करना क्या है। सबसे पहले तो रीजन आपको एक परमिशन लेटर देगा, वो परमिशन लेटर आप लेके स्कूल में जाएंगे ताकि आपको इजाज़त मिल सके कि आप उनके क्लासरूम तक पहुंच सके, अदरवाइज़ आपको क्लासरूम तक जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। क्लासरूम में जब आप जाएंगे तो आपने उस टीचर से भी इजाज़त मांगनी है और उसको बताना है कि आई विल नॉट इंटरफेयर विद योर टीचिंग प्रोसेस। मैं एक कोने में बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद इन बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है कि इनकी नीड्स किस किस्म की हैं और इनको कैसे पढ़ाया जाता है, ताकि मैं अपने अगले सेमेस्टर में इस बात का डिसीजन कर सकूं कि ये बच्चे और इनकी स्पेशल नीड्स और इनकी स्पेशल टीचिंग मेथडोलॉजी मैं अच्छे तरीके से करवा सकता भी हूँ कि नहीं। मैं अपना एक फ़ैसला करने के लिए आपकी मदद चाहता हूँ। वो आपकी मदद कर रहे हैं और आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके ऑब्जर्वेशन फॉर्म की रिपोर्ट पे सबसे पहले जो डाटा आपसे मांगा गया है उसमें स्कूल का नाम, आपके जो स्कूल का एड्रेस है, वो जिस टीचर को आपने ऑब्ज़र्व किया है उस क्लास में कितने बच्चे थे, वो क्लास किस लेवल की थी, यानी कि वो 1 क्लास थी, 2 क्लास थी। अगर हम ज़हनी पसमानदा बच्चों की बात करें तो उनके लेवल्स जो है माइल्ड और मॉडरेट की तरह बने हुए होते हैं, सवेयर लेवल की क्लास अलग होती है। आपने यहाँ वो लेवल मेंशन करना है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स में आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने कुछ रेड किया हुआ है और कुछ येलो किया हुआ है। ये जो रेड किया हुआ है ये नंबर 1 है और इसी के साथ अगली आपको नज़र आएगी आपकी रिपोर्ट नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि येलो कलर में जो डिसेबिलिटी एरिया है ये चेंज होता जाएगा। जब आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे तो आपने उसकी रिपोर्ट 1 और 2 बनानी है। फिर आप सिर्फ ये 2 रिपोर्टें बनाएंगे, 5 दिन ऑब्ज़र्व करेंगे, वहाँ का काम ख़त्म। फिर आपको अगर तो उसी स्कूल में वो बच्चे मौजूद हैं, वरना दूसरे स्कूल जाना है। दूसरे स्कूल में जाके आपने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को देखना है और फिर उनकी रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 जो है वो बनानी है और उन्हीं के टीचर से आपने उस रिपोर्ट के आखिर में डिस्कशन भी करनी है कि मुझे तो ये चीज़ ऐसे समझ आई है, क्या ये ऐसे ही है।
تاکہ آپ جو ڈیسیژن مستقبل میں کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس بھی ضرور کرنا ہے، اور پھر اپنی آبزرویشن رپورٹ کے اوپر اسی ٹیچر جس کے ساتھ آپ نے وہ سب چیزیں ڈسکس کی ہیں، جو اپنے رپورٹ بنائی ہے، اس کے سگنیچرز بھی لینے ہیں، اس کی اسٹیمپ بھی لینی ہے۔ اگر ٹیچر کی اسٹیمپ موجود نہیں ہے تو آپ اسکول کی اسٹیمپ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کام ضروری ہے۔ اس کے بنا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے یہ کام واقعی جا کے کیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں کیا۔ گھر بیٹھے بیٹھے کیے گئے کسی بھی کام کے کوئی نمبر آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ پریکٹیکل نیچر کا کام ہے اور آپ کو ہر حال میں فیلڈ وزٹس بھی کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان رپورٹس کو ٹیچر کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے ان رپورٹس میں لکھنا کیا ہے۔ جب آپ ٹیچر کو آبزرو کر رہے ہوں گے تو آپ نے ٹیچر کی کمانڈ اوور دا سبجیکٹ میٹر، وہ اسپیشل ایجوکیشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ میتھس یا انگلش یا سائنس پڑھا رہا ہے تو اس کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ وہ کون سا کانٹینٹ ان کو پڑھا رہا ہے۔ ہر بچے کے لیے کانٹینٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جب ہم اسپیشل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم نارمل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیشنل کریکلم بن گیا، وہی سب کے لیے۔ لیکن جب میں ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کی بات کروں گی، یا میں فزیکلی کی بات کروں گی، یا ویژول کی، یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی، تو میرا کانٹینٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب اس ٹیچر کو آبزرو کر رہے ہیں تو آپ کو ہر دفعہ دیکھنا ہے کہ آج وہ کیا پڑھا رہی ہے، اور وہ اس پڑھانے کے جو کانٹینٹ کو جو وہ ڈیلیور کر رہی ہے اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی آرگنائزیشن کیا ہے۔ یہ ہر ڈسیبلٹی کے ساتھ چینج ہوتی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کانٹینٹ کو پڑھانے کے لیے ٹیچر نے کلاس روم آرگنائزیشن کیسے کی ہوئی ہے، یہ بھی ڈسیبلٹی وائز چینج ہوتا جائے گا۔ یعنی کہ کوئی ایسا سیٹ پیٹ فارمولا نہیں ہے کہ آپ بس ایک چیز نوٹ کر لیں اور ہر رپورٹ میں لکھ لیں، اسی لیے آپ سے الگ رپورٹ مانگی جا رہی ہے۔ ویژولی امپیئرڈ بچوں کو ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقے سے کلاس روم میں بٹھایا جاتا ہے، لیکن ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کو ہمیشہ کلاس روم میں یو شیپ میں بٹھایا جاتا ہے۔ آٹزم اسپیکٹرم یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے بچوں کو اپنے بالکل قریب بٹھایا جاتا ہے تاکہ ہم ان کو سپروائز ایزیلی کر سکیں۔ تو کلاس روم ارینجمنٹ کیونکہ ڈسیبلٹی وائز چینج ہونے والی ہے تو آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور پھر اپنی رپورٹ میں مینشن کرنا ہے۔ باقی ریپو ود دا اسٹوڈنٹس اور اپروپریٹنس آف ٹیچنگ میتھڈس، یہ آپ کے نیکسٹ پوائنٹس ہیں۔ ٹیچر کا رویہ ان اسپیشل بچوں کے ساتھ وہ کتنی اپنائیت اور کتنی چاہت کے ساتھ کام کریے، اور بچے کتنے کمفرٹیبل ہیں اس ٹیچر کے ساتھ۔ آپ جا کے دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ سکولز میں ایون بچے اتنی اچھی ریپو کے ساتھ نظر آئیں گے کہ وہ ٹیچر کی گود پہ بیٹھ کے بھی اتنا ہی اچھا کام کر لیں گے جتنا کہ ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے نارمل ایجوکیشن میں۔ نارمل ایجوکیشن میں شاید اٹکیلیاں ہوں، لیکن یہاں واقعی بچے لرننگ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک کمفرٹ زون اور ایک انوائرمنٹ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو اس کی اپنی مے بی اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہے، اس لیے ٹیچر سب سے پہلے اسے کمفرٹ زون پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو آپ نے یہ اچھے طریقے سے آبزرو کرنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ٹیچر کی ریپو اور لیول آف اٹیچمنٹ کیسے چینج ہوتا ہے ود دا چینج ان دا ڈسیبلٹی، اور اسی طرح ٹیچنگ میتھڈ بھی چینج ہوتا جائے گا ہمارا۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ ویژولز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے جب ہم ہیئرنگ امپیئرمنٹ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ویژولز ہم بالکل یوز نہیں کر سکتے ویژولی امپیئرڈ کے ساتھ، کیونکہ ان کی ویژن ہی تو کام نہیں کر رہی۔ ان کے ساتھ تو ہمیں ٹوٹلی اورل میتھڈ پہ لے کے چلنا پڑتا ہے یا ٹیکٹائل کے ساتھ۔ تو ٹیچنگ میتھڈ کی اپروپریٹنس اور وہ کروا کے رہی ہے، اس کو آپ کلوزلی آبزرو کریں گے اور اپنی رپورٹس میں نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ اسسٹیو ٹیکنالوجی سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ان بچوں کی ڈسیبلٹی کو کم سے کم کرنے اور ان کی لرننگ کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد دیں۔ ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ آپ کو ہیئرنگ ایڈ پہنا ہوا نظر آئے گا، ویژولی امپیئرڈ بچہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے وہ گلاس کے ساتھ نظر آئے جس سے کہ وہ اس کو امیج کو جو ہے وہ بڑا کر کے دیکھ رہا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی اے وی ایڈ یوز کر رہا ہو، اپنے موبائل کی ٹیکنالوجی سے کچھ ایسا یوز کر رہا ہو کہ اس کو سارا میسج آڈیو میں جا رہا ہو، وہ ریکارڈر آپ کو یوز کرتا نظر آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا مختلف ٹیکنالوجی انکلوژن آپ کو مختلف کلاس رومس میں مختلف طریقے سے ملے گی۔ کن بچوں کے ساتھ کیا یوز ہو رہی تھی یہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے لیسن پریزنٹیشن کا سیکوینس بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ضرور نوٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے ود دا ڈفرینس یا یہ کہہ لیے ود دا چینج ان دا ڈسیبلٹی، وہ ضرور نوٹ کرنا ہے۔ لیسن پریزنٹیشن بہت سلو پیس پہ بھی آپ کو چلتا نظر آئے گا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ نارمل پیس پہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ فزیکلی ڈسیبل کے ساتھ ہم آلموسٹ نارمل پیس پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم انٹلیکچولی ڈسیبل کی بات کرتے ہیں تو شاید ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا الف لکھنا شاید پورے دن کا ٹارگٹ ہو۔ لہٰذا کس پیس پہ اور کس سیکوینس میں اور کتنی ریپیٹیشن کے ساتھ ٹیچر کام کروا رہی ہے یہ آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔
اسی طرح ایک ٹیچر ہر کلاس میں بچے کی انڈیویجول لرننگ کو کیسے فوکس کر رہی ہے. اسپیشل ایجوکیشن کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہم ہر اس بچے کی جو اسپیشل نیڈ ہے اس کو ایڈریس کریں گے. تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ ٹیچر ہر بچے تک کیسے اس کی نیڈ کو فلفل کرتی ہے, کیسے اس کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اور اس کی اس نیڈ کو لے کے اپنی ٹیچنگ میتھڈولوجی کو کیسے ایڈجسٹ کرتی ہے. یہ جو ٹیچر کے پرسنالٹی ڈائنامکس ہے, بینگ سینسٹیو, بینگ اٹیچ, بینگ انگیجڈ, بینگ یو کین سے کہ ویری ایکٹیو ود دا اسٹوڈنٹس اینڈ ود ان دا کلاس روم, یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کے اپنے پرسنالٹی ڈائنامکس میں اس کی ظاہری لباس, اس کا اٹریکٹیو فیس, اور یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. بہت زیادہ ڈل اور بہت زیادہ جو آپ کہہ لیجئے کہ بیزار سی طبیعت اگر ہم بنا کے ان چہروں کے ساتھ اسپیشل ایجوکیشن کلاس رومس میں جائیں گے تو شاید ہمیں جواب میں اس سے زیادہ بیزاری ملنے والی ہے. وہ اسپیشلی ایبلڈ ہیں, وہ سینسٹیو ہیں, ان کی اسپیشل نیڈس ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو ہم جو ہے وہ جیسے بھی پڑھائیں گے ان کے لیے بہت ہوگا. ان کو پڑھانے کے لیے اور زیادہ ڈائنامک ہونا پڑتا ہے, اور زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, اور زیادہ انگیجمنٹ لیول بڑھانا پڑتا ہے. کلاس روم انوائرمنٹ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ان دا اینڈ کیسی ہے؟ کیا گھٹن کا احساس ہے؟ بچے اس میں خوش ہیں, آزادی سے موو کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ اس پوائنٹ میں نوٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے آبزرویشن رپورٹ میں لکھ لینی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے اپنی جس ٹیچر کو آپ نے آبزرو کیا تھا, جس کا نام آپ نے اوپر مینشن کیا تھا, اس ٹیچر کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے کہ میتھڈولوجی میں جو چیز نوٹ کی ہو, یا آپ نے ہو سکتا ہے کہ سیکوینس میں یہ نوٹ کر لیا ہو کہ جی لیسن بڑا سلو چل رہا تھا, لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آپ کو ٹیچر بتائے گی. یہاں آپ کی ایکچوئل لرننگ آنے والی ہے. لہٰذا یہ لاسٹ پوائنٹ تو ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ میں نے یہ جو سب کچھ لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے کیا سمجھا, اور وہ کیا وجہ بتا رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں تھا, اور یہی آپ کی ایکچوئل لرننگ ہوگی. اس کے بعد آپ اس ٹیچر کے سگنیچرز اینڈ اسٹیمپ لیں گے, اینڈ آپ کی رپورٹ 1 کمپلیٹڈ. اسی طریقے سے آپ نے رپورٹ 2 فار دیٹ اسپیسیفک ڈسیبلٹی کرنا ہے. پھر اگلی ڈسیبلٹی کی باری آئے گی, اور پھر اس سے اگلی لاسٹ 2 کے لیے آپ کو نارمل اسکولس میں جانا پڑے گا. اور نارمل اسکولس میں ہر وہ اسکول جو کہ اسپیشل بچوں کو ڈیل کر رہا ہے, اور کلاس رومس میں اگر اسپیشل نیڈ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے کسی سے بھی کیٹیگری کے, تو اس کو فی الحال ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ انکلوسیو پریکٹسز کی ایک مثال ہے. آلدو کہ ہو سکتا ہے وہ انکلوژن کی اس طرح سے ڈیفینیشن پہ پورا نہ اترتا ہو, بٹ فار آبزرویشن پرپز ذرا جا کے دیکھیے تو صحیح کہ کیا یہ بچے ان نارمل کلاس رومس میں بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے انوالوڈ ہیں جیسے وہ اسپیشل ایجوکیشن میں کر رہے تھے. اٹ وڈ بی اے گریٹ سورس آف لرننگ فار آل آف یو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے مینولس پہ جو آبزرویشن رپورٹس ہیں وہ کیسے بنانی ہیں, اور بنانے کے بعد اس کو آپ نے جسٹ اپلوڈ کر دینا ہے. یہاں آپ کا کام ختم اور ہمارا کام شروع. ہم ایویلویٹ کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے. بہرحال کیونکہ آبزرویشنس ہیں اس میں کچھ بھی غلط یا کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا, بس جو آپ دیکھیں گے وہ آپ لکھ دیں گے. لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جا کے دیکھیں, آپ اسی دیکھے کو لکھیں, دیٹس اٹ, اور اسی کے اگینسٹ آپ کو مارکس دیے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.